बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 2 का तर्जुमा और तफसीर पेश करने जा रही हूँ। तर्जुमा और तफसीर समझने से पहले आपको बताती चलूँ कि एक सवाल था पिछले सेशन के मुताल्लिक, यानी सूरतुल फातिहा की पहली आयत के मुताल्लिक, जिसमें लफ्ज़ आलमीन के बारे में पूछा गया कि इस बात की क्या दलील है कि आलमीन जहानों के लिए नहीं लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कुरान में एक मुकाम पर कहा गया है, सूरतुल फुरक़ान सूरत नंबर 25 आयत नंबर 1, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकुना लिल आलमीन नज़ीरा। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह ताला जिसने अपने बंदे पर फुरकान उतारा ताकि वह तमाम लोगों के लिए आगाह करने वाला बन जाए। अगर आप कहें आलमीन का मतलब है आसमान, ज़मीन, पहाड़, सितारे, तो पहाड़ों को ख़बरदारी की ज़रूरत है, ना आसमान को ख़बरदार करने की ज़रूरत है। ख़बरदारी की ज़रूरत किसे होती है? लोगों को होती है ना। रसूल से कहा गया, कुरान में तर्जुमा है, क्या हमने आपको आलमीन से मना नहीं किया? यानी आप लोगों के चक्कर में ना पड़ा करें, उनकी बातों में अमल दखल ना करें, अपने काम से काम रखें। वहाँ पे आलमीन का ज़िक्र किया। कुरान में बार बार लुगत के एतबार से भी और कुरान के एतबार से भी आलमीन लोगों के लिए इस्तेमाल होता रहा है। जैसे सूरतुल अंबिया सूरत नंबर 21 आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, यानी जहान के लोगों के लिए। और उसकी अहमियत फातिहा में क्या है? और फातिहा में आसमान ज़मीन की बात हो ही नहीं रही, बल्कि अल्लाह ताला की इंसानों से बात हो रही है। फातिहा का बुनियादी मकसद क्या है? एक रिश्ते को कायम करना है रब और अब्द के दरमियान, यानी हमारा और अल्लाह ताला का रिश्ता। यानी अगर आप ये कहें कि फातिहा का लुब्बे लुबाब क्या है, तो वो है रब का बंदे से रिश्ता। ये कुरान के अल्फाज का एक दकीक इस्तेमाल है। हर लफ्ज़ का एक मकसद होता है। सूरत के अंदर जब सूरत का मकसद वाज़िया समझ में आ जाए तो हर लफ्ज़ इस मकसद की तरफ आपको वापस ले जाता है और मकसद फिर खुद ही से वाज़िया हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब आगे जो लफ्ज़ आ रहे हैं बड़े प्यारे अल्फाज हैं अल्लाह ताला के, अर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम का उर्दू में क्या तर्जुमा होता है? जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। आम तर्जुमा यही है। पहले अरबी में समझ लेते हैं। रहमान और रहीम दोनों रहम से निकले हैं। अरबी के एतबार से रहमान और रहीम का जो असल है वो दोनों का एक ही है, रहम। तो पहले रहम को समझ लेते हैं। रहम में 2 मानी हैं। जिस तरह रब के माने थे 5, रहम के 2 माने हैं। एक है शदीद मोहब्बत। शदीद मोहब्बत ऐसी मोहब्बत जो अपनी मोहब्बत के जवाब में कोई तवक्का ना रखती हो, अनकंडीशनड हो, बेलौस हो। दूसरा मानी इसका है मुकम्मल तौर पर किसी का ख्याल रखना। हर तरह से किसी का ख्याल रखा जाए तो आप इस पर रहम कर रहे हैं। रहमत का लफ्ज़ अरबी में से निकला है। रहम किसे कहते हैं? रहम माँ के पेट को कहते हैं। और माँ के पेट से माँ बच्चे का क्या ताल्लुक़ होता है, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जैसे एक माँ का ताल्लुक़ अपने बच्चे के साथ इसकी पैदाइश से पहले और इसकी पैदाइश के बाद होता है, जो रहम का ताल्लुक़ होता है, जो मोहब्बत का ताल्लुक़ होता है, यानी शदीद मोहब्बत का, बेलौस मोहब्बत का, जिससे वो किसी को कंपेयर ना कर सके। इस मोहब्बत में वो सारी दुनिया को भूल जाती है। उसकी सारी मोहब्बत बच्चे की तरफ होती है। रहम से 2 माने निकलते हैं, शदीद मोहब्बत और मुकम्मल ख्याल। अब रहमत का लफ्ज़ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, तो देखते हैं उर्दू में रहम का लफ्ज़ हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इसका क्या मतलब बनता है। भाई रहम करो,
استاد آپ کو فیل کرنے والا ہے امتحان میں، سر جی رحم کریں، تو رحم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سزا نہ دیں، سر رحم کریں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک اور موقع دے دیں، کیا مطلب ہے؟ سزا نہ دیں۔ رحم ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ سزا نہ دو، یعنی مجھ پر رحم کرو، مجھے سزا نہ دو۔ اور عربی میں رحم کیسے استعمال ہو رہا ہے وہ دو چیزوں کے لیے بتایا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ شدید محبت میں، یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں کہ عربی زبان کے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو اردو میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے نئے معنی نکل آتے ہیں، لیکن ہمیں بہت ہی عجیب قسم کا ایک اعتماد ہوتا ہے کہ قرآن کے بہت سارے الفاظ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن میں ہے الرحیم، الرحمن، الرحمن، الرحیم، رحم کرنے والا۔ جی یہ رحم کا لفظ تو ہے، لیکن یہ اردو والا نہیں ہے، یہ عربی والا رحم ہے، یہ اردو والا رحم نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر میں اردو میں اللہ کو رحم کرنے والا سمجھوں کہ وہ جو عذاب دینے والا تھا لیکن رک گیا تو اس نے رحم کر دیا، سزا نہ دی، لیکن ماں کے رحم سے عذاب کا تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں، بلکہ رحم کا ترجمہ انگلش میں بھی کرتے ہیں تو مرسی ہے، یعنی فوج نے کوئی رحم نہیں کیا، بے رحمی سے مارا، مرسی لیس۔ جج نے بے رحمی سے فیصلہ کیا، یعنی اس نے کوئی لحاظ نہیں کیا۔ تو سامعین آگے بڑھتے ہیں، لیکن یہاں رحم کے معنی منفی ہونے کے بجائے اصل میں مثبت ہیں، اس کا تعلق شدید محبت اور مکمل خیال سے ہے۔ اب کتنے لفظ استعمال ہوئے رحمت والے اس صورت میں؟ 2، الرحمن، الرحیم۔ اب ان دونوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، 2 لفظ کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ اگر بات ایک ہی ہے تو 2 دفعہ کیوں؟ تو دونوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں۔ پہلے بات کریں گے الرحمن کے بارے میں۔ رحمان جیسے لفظ عربی میں اور بھی ہیں، اور جو ایک ہی وزن یعنی فعلان کے ہوتے ہیں، جن کا ایک ہی وزن ہوتا ہے، میں یہاں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی۔ آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ عربی میں ان الفاظ کی 3 خصوصیات ہوتی ہیں۔ رحمان جیسے الفاظ کی 3 خصوصیات ہوتی ہیں۔ پہلی خصوصیت ہوتی ہے اس میں شدت ہوتی ہے، تو رحمان بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ فوری ہوتی ہے، یعنی ابھی ابھی۔ اور تیسرا معنی ہے کہ یہ کسی وجہ سے عارضی ہوتا ہے، یعنی ٹمپریری ہوتا ہے۔ عطشان کہتے ہیں بہت ہی شدید پیاسا۔ اب کیا کسی وجہ سے یہ شدید پیاس ختم ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، پانی سے، یعنی وہ پرماننٹ نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ جوعان، شدید بھوکا۔ کیا کسی وجہ سے بھوک ختم ہو سکتی ہے؟ کھانے سے۔ غضبان، شدید غصے والا ہو سکتا ہے، سزا دینے سے یا بدلہ لینے سے یا سمجھانے سے غصہ اتر جائے۔ اسی طرح رحمان، شدید محبت کرنے والا، ابھی ابھی کرنے والا۔ لیکن اس میں تھوڑی سی ڈرانے والی بات بھی ہے، شاید انسان کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جس کی وجہ سے وہ اس رحمت کا مستحق نہ رہے، جیسے پانی پیاس کو مٹا دیتی ہے، کھانا بھوک کو مٹا دیتا ہے۔ کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو رحمان سے رحمت کو ہٹا سکتی ہے۔ رحمان تو وہ رہے گا، میرے لیے نہیں ہوگا، یہ ممکن ہے۔ تو اس میں ایک طرح ٹمپریری تھریٹ آ گئی، ایک خطرہ ہے، اندیشہ ہے۔ اس لفظ کے اندر بھی ایک بڑی عظیم نعمت بھی ہے اور ساتھ میں اندیشہ بھی ہے۔ اچھا، یہ 3 باتیں تھیں رحمان کے بارے میں۔ کیا 3 باتیں تھیں؟ شدت، فوری، عارضی، یعنی اس میں شدت پسندی ہوتی ہے، شدید محبت ہوتی ہے، فوری ہوتی ہے اور ٹمپریری ہوتی ہے۔ اب رحیم کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات کہ یہ ہمیشہ رہنے والی صفت ہوتی ہے، کوئی ہمیشہ رہنے والی خصوصیت۔ اس میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ آپ کہیں کہ یہ بہت علم والا شخص ہے، وہ جب سو رہا ہے وہ پھر بھی علم والا ہے، وہ جب جاگا ہوا ہے وہ پھر بھی علم والا ہے، جب وہ کھانا کھا رہا ہے پھر بھی علم والا ہے، اور جب وہ اپنی علم کی بنیاد پر کچھ سکھا رہا ہے وہ پھر بھی وہ علم والا ہے، یعنی وہ صفت اس کے اندر ہے، چاہے اس کا مظاہرہ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو۔ دوسری چیز ہوتی ہے قابلیت یا اہلیت۔ اس کو بھی سمجھیے
میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، جیسے فرض کریں آپ بہت صبر والے آدمی ہیں، بہت صابر انسان ہیں، ابھی آپ سو رہے ہیں۔ اگر آپ سو رہے ہیں تو صلاحیت تو ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ اس صلاحیت کا فوری طور پر مظاہرہ بھی ہو رہا ہے۔ جس طرح سمجھ لیں کہ گاڑی ہے، اس کا بہت ہی طاقتور انجن ہے، لیکن جب وہ انجن استعمال نہ بھی ہو رہا ہو، صلاحیت تو پھر بھی ہے نا اس کے اندر۔ یہ ہے رحیم۔ تو 3 معنی نکلے رحمان کے اور 2 معنی نکلے رحیم کے۔ اب یہ سمجھ لیں اگر صرف رحمان کہا ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جاتا، عارضی ہوتی، بات ہمیشہ کے لیے نہ ہوتی، اور اگر صرف رحیم کہا ہوتا تو شدت نہ ہوتی اور ایک فوری طور پر نہ ہوتی، اور ایک امکان تو ہوتا کہ صلاحیت تو ہے رحم کی، لیکن اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ تو رحمان کے اندر ہے۔ دونوں کی ضرورت ہی اب شدت میں آ گئی ہے، فوری طور پہ بھی ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے بھی ہو گئی۔ الرحمن الرحیم۔ ایک اور طرح سے سمجھ لیں، فرض کریں کہ آپ کو بڑی زبردست بھوک لگی ہے، آپ گھر میں پہنچے، کھانا تیار ہے، آپ کا فیوریٹ کھانا بنا ہوا ہے، خوشبو بھی آ رہی ہے، لیکن پلیٹ خالی ہے، ٹیبل کے سامنے آپ بھوک سے مر رہے ہیں، اور آپ کی والدہ آرام سے آ کے آپ کے سامنے بیٹھ کے کہتی ہیں کہ صبح ناشتے میں کیا کھائیں گے۔ اگر وہ ایسا ظالمانہ سوال پوچھتی ہیں، اس وقت آپ کے ذہن میں اگلا منٹ سمجھ نہیں آ رہا، وہ صبح کی بات کر رہی ہیں، ابھی مجھے بس کھانا کھانا ہے۔ جب انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے تو اس کو کب کی فکر ہوتی ہے؟ ابھی کی، یعنی جب مصیبت ہوتی ہے تو آپ کو ہمیشہ والی چیز سے تسلی نہیں ہوتی، آپ کو فوری طور پر تسلی چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الرحمن کا ذکر پہلے کیا، کیوں؟ کیونکہ الرحمن میں رحمت کب آتی ہے؟ فوری طور پر۔ اب وہ مثال دی تھی آپ کو کھانے والی، بھوکے بیٹھے تھے، اب آپ نے کھانا کھا لیا، پھر آپ کہو گے ہاں امی وہ آپ ناشتے کے بارے میں کیا پوچھ رہی تھی؟ اب کیسے دماغ کھل گیا؟ کیونکہ انسان کی نیچر میں ہے جب ابھی والا مسئلہ حل ہو جائے تو دماغ کہاں جاتا ہے؟ آگے کے بارے میں۔ یہی ہوتا ہے، اگر ابھی کا مسئلہ ہے تو آگے کچھ سمجھ نہیں آتی، اگر ابھی کا مسئلہ حل ہو گیا تو پھر آگے کی سوچیں گے۔ جو لوگ فائنینشلی مشکل میں ہوتے ہیں وہ آگے کی نہیں سوچ سکتے، اور جو لوگ فائنینشلی ویل آف ہوتے ہیں وہی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ ان کو انزائٹی ہوتی ہے فیوچر کی، بچوں کا کیا ہوگا، بزنس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ ابھی کی تو کوئی فکر ہے نہیں، کھانا ہے، چھت ہے، سب کچھ ہے، تو اب یہاں کا تو مسئلہ حل ہو گیا، اب آگے کی سوچو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ابھی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے الرحمن دے دیا، اور ہمیشہ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا دے دیا؟ الرحیم۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ الرحمن الرحیم، اس کی ترتیب بھی کیا ہے، عجیب ترتیب ہے۔ اس کو آپ ادھر سے ادھر کرو، بات وہ نہیں رہے گی، وہ اپنی جگہ اس کا ایک ایک مقام ہے۔ اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر عجیب ہے ان دونوں الفاظ کے بارے میں۔ کہتے ہیں الرحمن دنیا کے لیے اور رحیم آخرت کے لیے، کہتے ہیں الرحمن دنیا میں ہر ایک کے لیے اور رحیم صرف اہل ایمان کے لیے آخرت میں۔ یہ بات بھی اب سمجھ میں آ گئی کہ الرحمن کیا تھا؟ عارضی، دنیا بھی تو عارضی ہے، تو کیا اللہ صرف مسلمانوں کو رزق دیتا ہے؟ سب کو دیتا ہے، صرف کچھ لوگوں پر رحم کرتا ہے؟ نہیں، سب پہ کرتا ہے۔ تو آخرت میں جو ہمیشہ کی رحمت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے، اور آخرت کا لفظ ایسا ہونا چاہیے جس میں ہمیشگی ہو، اور وہ لفظ ہے الرحیم۔ عجیب۔ اب نوٹس کریں گے قرآن میں جنت سے متعلق رحیم بھی آتا ہے، قیامت کے دن سے متعلق رحمان بھی آتا ہے، کیونکہ قیامت کا دن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن خاص شدت والی رحمت کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی بہت شدید محبت ہوتی ہے نا، اس وقت آپ کو الرحمن کا لفظ ملے گا۔ بہت شدید محبت آپ کو تدبر کرنا پڑے گا کہ یہاں کون سی شدید محبت ہے، اسی لیے پھر آپ کو سورۃ رحمان بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ الرحمن، اس نے اتنی شدید محبت کی، علامہ القرآن اتنا مکمل خیال کیا کہ اس نے مکمل خیال اور شدید محبت کے ناطے قرآن سکھایا۔
اس لیے قرآن سکھایا کہ ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو، قرآن کس لیے سکھایا گیا تھا، کس محبت سے سکھایا گیا تھا، کیا لحاظ کر کے ہمارا سکھایا گیا تھا، ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو، سبحان اللہ۔ تو یہ ہو گیا تھوڑی سی بات الرحمن الرحیم کے بارے میں۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، شدید محبت اور مکمل خیال رکھنے والا ہے۔ تو اس میں ایک کنفیوژن آ جاتی ہے کہ اگر کوئی نافرمانی کریں یا فرمانبرداری کریں، آپ کا پھر بھی خیال کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں امکان کس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ تو نائس ہے، یہ تو ہے ہی اچھے، نرم شدید محبت کرنے والے۔ الرحمن الرحیم 3 چیزیں ہوتی ہیں رحمان کے اندر اور 2 ہوتی ہیں رحیم کے اندر۔ الرحمن الرحیم میں تو پھر بگاڑ کا سارا سامان ان 2 الفاظ میں ہے، جتنی رحمت ہے اتنا بگاڑ کا سامان بھی ہے۔ لیکن فاتحہ میں جو بنیادی رشتہ ہے نا میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کو صحیح میزان پر قائم کیا گیا ہے۔ تو فوراً الرحمن الرحیم کے بعد کیا بات کی؟ المالک یوم الدین، مالکی یوم الدین، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ جی تو سامعین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں الحمدللہ لکھ کر اس کا اظہار کیجئے گا۔ ملتی ہوں آپ سے ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ سامعین